बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन। साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान को आइनी तरामीम के मामले में राम करने के लिए इस वक्त सरतोड़ कोशिशें जारी हैं और हम देख रहे हैं कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ख़ुद असद कैसर साहब के घर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने लंच किया और लंच के बाद उन्होंने जब बाहर निकले तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये वाज़े कर दिया कि उन्होंने हुकूमत का मुसव्वदा यकसर मुस्तरद कर दिया है। अभी ये कह के वो गए ही थे कि उधर मोहसिन नकवी साहब मौलाना के घर पहुंच गए। तो इस वक्त भरपूर कोशिशें हो रही हैं और एक तरफ खान साहब हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि मौलाना के किरदार पर आप क्या कहेंगे तो उन्होंने आज अडियाला में कहा कि जी कुछ नहीं कह सकता। ये सब क्या माजरा है, इस पर हम बात करेंगे। सर, अगर इजाज़त दें, मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू सुनेंगे। जैसे ही उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या फरमाया कि उन्होंने मुसव्वदा क्यों मुस्तरद किया है। थे खाना खा के चल नहीं रमन साहब, कैमरे लगे हैं, जरा आज गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू तो कोई नहीं है सर, सलाम दुआई कर लें। मीडिया इंतजार हो रही है पूरे पाकिस्तान में, आपके किरदार की बात हो रही है, पूरे पाकिस्तान में डिस्कशन हो रही है, तो आप क्या समझते हैं आइंदा भी ऐसा ही रहेगा किरदार? देखिए, इस वक्त तो हमने उनका मुसव्वदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसव्वदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था, जो किसी को प्रोवाइड किया गया किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था। लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ। मुसव्वदे का मुअम्मा हल नहीं हो रहा शामी साहब? नहीं, तो मुसव्वदा जो है वो कहाँ से आया, किसने आगे बढ़ाया, फिर अब तो मुसव्वदा है भी कि नहीं। वो तजावीज़ थी, गोया कि एक कच्ची तहरीर थी या एक ड्राफ्ट था। तो अभी तो हुकूमत भी ओन नहीं कर रही कि वो तजावीज़ ना काबीना ने मंजूर की थी ना हुकूमती जमातों ने मंजूर की थी। तो बहरहाल जो कुछ भी वो तजावीज़ थी, अब मौलाना ने तो आज कह दिया है कि हमने उनको मुस्तरद कर दिया है। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो भी मौलाना से मिले हैं और उसके बाद उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी अपना मुसव्वदा पेश करेगी। जी हाँ, और मौलाना से शेयर करेगी, वहाँ से शेयर करेगी। अब देखिए, अगर मौलाना के और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई इत्तफाक राय हो जाता है तो फिर उस मुसव्वदे पे बात हो सकती है। तो इस वक्त तो मामला उलझ गया है। अच्छा। और यानी ये जो कुछ भी तरामीम तजवीज़ की गई हैं, बुनियादी बात तो यही है ना कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम कर ली है। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के खदोखाल क्या होंगे, उसकी किस तरह से तश्कील होगी और अदलिया जो है उसकी आज़ादी उससे मुतासर तो नहीं होगी, ये सारे सवालात हैं। और जो हमारे हामिद खान साहब हैं वो तो आज बहुत बफरे हुए थे। हाँ जी। उन्होंने तो कहा कि भाई आइंदा जो चीफ जस्टिस हैं वो मंसूर अली शाह साहब होंगे और हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। कोई इस कुर्सी की तरफ आंख उठाकर ना। सर, इधर उन्हीं की ज़बानी सुन लें, हामिद खान साहब क्या फरमा रहे हैं। पाकिस्तान की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इसलिए इसके होते हुए कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन सकती। बड़ी मजमूम कोशिश हो रही है एक मुतबादल कोर्ट लाने की जिसमें ये अपने टाउट भरना चाहते हैं, जिनसे अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। ये भूल जाएं, ये कभी नहीं वकला होने देंगे। स्वाय मंसूर अली शाह जो कि 26 अक्टूबर को लेजिटिमेट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, उसके अलावा कोई उस कुर्सी की तरफ आंख उठा के ना देखे। कल इंशाल्लाह ताला इनकी सरबराही में एक नेशनल कन्वेंशन वकला की होने जा रही है, जिसका मकसद ये सो कॉल्ड आइनी तरामीम को मुस्तरद करना है। शाहिद साहब, दूसरी तरफ असद कैसर साहब जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जी एक तो ये कि अपोजिशन जो है वो कामयाब हो गई है, मुशावरत से चलेगी। ज़रा उनकी भी बात सुनते हैं, फिर मैं चाहूँगा आप तबसरा कीजिए। इस वक्त जो अपोजिशन है, हमने ये फैसला किया है आपस में कि जो भी चीज़ होगी हम अपोजिशन आपस में
मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे और तमाम जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर हम जो है ना जो भी करेंगे हम मशावरत से करेंगे। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस मामले में तमाम अपोजिशन पार्टियाँ एक प्लेटफार्म पे थी और एक मौके पर रखती थी। कल जो है ना बहुत बड़ा वो हो रहा है एक लाहौर में जो कि वकला के कन्वेंशन हो रहा है, उसकी रिकमेंडेशन भी आएंगे, हम उसकी रिकमेंडेशन को भी सामने रखेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जो भी मामलात हो उस पर हम मुश्तरका मौके पर आए। तो अपोजिशन पार्टीज तो पहले ही इसके खिलाफ थी, अब मौलाना का वजन भी अपोजिशन के पलड़े में चला गया है। देखिए जो आईनी तरमीम है ना, बल्कि ये तो कई तरामीम हैं। जी हाँ। इसमें तो जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनका तबादला भी किया जा सकता है और वो फिर तबादला भी होगा तो वो नई जगह जहाँ जाएंगे वहाँ चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। बहुत उसमें तफसील के साथ मुख्तलिफ दफात जो हैं उनको छेड़ा गया है। और मगर असल बात यह है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ साहब के दरमियान इत्तफाक हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में। 2006 में 18 साल हो गए। उसके बाद ये चीज़ भुला दी गई और दूसरी सारी सियासी जमातें भी असूली तौर पर इससे मुत्तफिक थी। अच्छा, इस दौरान में क्यों इस पर वैसे कोई काम नहीं हो सका? शामिल अब यह है कि देखिए मैं समझता हूँ कि अगर एक जैसे इंडिया में है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैंक मुकर्रर हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज हों, उनकी जिम्मेदारी हो कि वो तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुनेंगे। ठीक। और दूसरी अदालत जो है अपना काम करती रहे। फिर ये भी हो सकता है जिस तरह हमने वफाकी शरई अदालत कायम की है, जी हाँ, उसी तरीके से एक दस्तूर की अदालत कायम कर ली जाए। तो वफाकी शरई अदालत की जो फैसले हैं उनको सुनने के लिए एक एपेलेंट बेंच मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में। इस तरह का बेंच भी कायम किया जा सकता है। मतलब इसके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि इसको पर इत्तफाक राय होना चाहिए। और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बात कह रहे हैं और जो हमारे मुस्लिम लीग नून के भी कई रहनुमा कह रहे हैं और इसमें राना सनाउल्लाह भी शामिल है, और इसी तरीके से जो हमारे मौलाना फजलुर रहमान से जो बात मंसूब हो रही है, तो ये है कि एक जो कंसेंसस है, मुशावरत है, उसमें पीटीआई को भी शरीक किया जाए। ठीक। तो मेरा ख्याल जो दस्तूर है वो किसी एक जमात के लिए, किसी एक वक्त के लिए, किसी एक लम्हे के लिए नहीं होता। एक मुस्तकिल दस्तावेज़ है। इस सारे लोग जो हैं उस पर दस्तखत करते हैं, उसको मानते हैं। हमारा दस्तूर इत्तफाक राय से बनाया गया था 1973 में, और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मेजॉरिटी थी क्योंकि 2/3, तो उन्होंने कई तरामीम की। अच्छा, एक तरफा तौर पर 2/3 अक्सरियत से की, लेकिन उनकी अपोजिशन ने उनको नहीं माना। कई 73 के बाद आइन के आने के बाद, ये नहीं था आने के बाद। अच्छा, पीएनए जो थी और दूसरी जमातें उसमें एहतजाज करती रहीं और बिल आखिर मार्शल्ला के जरिए से उन तरामीम को ख़त्म किया गया, हालांकि वो 2/3 अक्सरियत से हुई थी। अच्छा, क्योंकि अपोजिशन का कहना यह था कि एक कंसेंसस के साथ होनी चाहिए और एक तरफा तौर पर तरामीम हमें कबूल नहीं है। तो उसमें कई तरामीम बाद में फिर मनसूख हुई। तो अब मुनासिब बात यह है जिस तरह 18वीं तरमीम हुई थी, सारी जमातें मिलके बैठी थी, बिल्कुल, तो उनको मिलके बैठना चाहिए। अगर लोगों को इंसाफ मुहैया करना है और तेज़ रफ्तारी से इंसाफ मुहैया करना है तो फिर इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने से या एक मतवाजी सुप्रीम कोर्ट बनाने से यह मसला हल नहीं होगा। इसके और भी असबाब हैं। देखिए अदलिया जो है उसने जो तजावुज़ किया है उसके असबाब बहुत गहरे असबाब हैं। उसमें अदारों का भी अमल दखल है और उसमें जो अपोजिशन और हुकूमत के झगड़ों का भी अमल दखल है। अगर पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट के तौर पर बिहेव ना करे और अपोजिशन और हुकूमत में ठनी रहे और अदारों को स्पेस मिले कि आगे वो मूव करें, तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से भी ये शिकायत पैदा हो सकती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से होती रही। तो इसलिए ये जो वसी तर तनाजुर में इन चीज़ों को देखना चाहिए।
اور برق رفتاری سے مقدمات چلانے کے لیے جو اصلاحات ہے ان کا پورا پیکج لانا چاہیے. سر یہاں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جی جو تعداد ہے زیادہ مقدمات کی جو کہ اس وقت یعنی کہ مختلف کورٹس میں وہ لوور کورٹس ہیں وہاں پر زیادہ ہے. یہ لوور کورٹس میں بھی ہیں, اپر کورٹس میں بھی ہیں. مقدمے چلتے نہیں ہیں, تاریخوں پہ تاریخیں ہوتی ہیں, پھر ایک مقدمہ چل رہا ہوتا اس کی درخواست دے دی جاتی ہے. آپ دیکھیے آج یہ ہوا نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ چل رہا توشہ خانہ کیس جو ہے, کون توشہ خانہ, 190 ملین پاؤنڈ, 190 ملین, ہاں جی, جو کہ احتساب عدالت میں چل رہا ہے, لیکن وہ آج اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سٹے دے دیا. وہ جو یعنی بیریئر ٹاؤن کا کیس ہے اور عمران خان صاحب پر ان کی اہلیہ پر یہ الزام ہے, انہوں نے پابند کر دیا ٹرائل کورٹ کو کہ آپ ٹرائل جاری رکھیں لیکن حتمی فیصلہ نہیں سنا سکتے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا آپ سماعت جاری رکھیں لیکن فیصلہ نہیں سنائیں گے. جی اب یہ اس سے پہلے سپریم کورٹ یہ حکم جاری کر چکی فوجی عدالتوں کو کہ آپ سماعت جاری رکھیں لیکن فیصلہ نہ سنائیں. اب مجھے بتائیں اگر اس طرح سے فیصلے ہوں گے, احکامات جاری ہوں گے تو مقدمے کیسے پھر فیصلہ ہوں گے؟ جب مقدمے ہیں, جو بھی مقدمے ہیں, جھوٹے ہیں, سچے ہیں, اچھے ہیں, برے ہیں, جو بھی ہیں, وہ مقدمات جو بھی نچلی عدالتوں میں فیصلہ ہوں گے پھر وہ ہائی کورٹ کے پاس ہی آئیں گے نا. بالکل, تو اس وقت تو ہائی کورٹ کو فیصلہ کر لینا چاہیے. لیکن جب آپ روکتے ہیں, ہائی کورٹ مداخلت کرتی ہے, بڑی عدالتیں مداخلت کرتی ہیں, مقدمہ چل نہیں پاتے ہیں, تو پھر یہ بھی تو ایک تاخیر کی وجہ ہوتی ہے. وکلا تعاون نہیں کرتے, یہ بھی ایک تاخیر کی وجہ ہوتی. دنیا میں تو کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ تاریخ پہ تاریخ دی جائے اور وکلا کی خشنودی حاصل کی جائے اور لوگ خوار ہوتے رہیں اور ایک مقدمہ جو ہے اس میں لوگ بھگتتے ہیں اور لاکھوں روپے ان کے لگتے ہیں, پریشانی ہوتی ہے اور عدالت میں کوئی کارروائی نہیں ہوتی. سر اگر بڑا ایک پیکج ہے جو عدالتی جو پروسیجر ہے اس کے بارے میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. جو تاخیر کے اسباب ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اس وقت ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے تشکیل کے مسئلے میں ایسی صورت پیدا نہیں کر سکتے کہ ملک میں ایک افراتفری پیدا ہو جائے یا ایک اور تحریک شروع ہو جائے یا ایک پولرائزیشن ہو جائے, ہم آپس میں پھر الجھ پڑے. کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اس پر کچھ خدشات کا اظہار کیا علی محمد خان صاحب نے آج. سر ذرا وہ ان کی سنتے ہیں, انہوں نے کیا کہا. ہمارا اصولی موقف ہے, سب سے پہلے عمران خان صاحب کو اور اسیران کو رہا کیجئے. ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے. عمران خان بشمول اسیران, ان کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی, اس کے بعد پھر بیٹھیں گے کہ ہم نے کس چیز پہ اب آپ کے ساتھ بات کرنی ہے. ایسے آئینی ترامیم ہے کہ سپریم کورٹ کا صرف نام رہ جائے گا, سپریم بیچ میں کوئی نہیں رہے گا. چیف جسٹس آف پاکستان کا صرف نام کا عہدہ رہ جائے گا, اختیار کوئی نہیں رہے گا. پیپلز پارٹی کا کردار اس میں بڑا سوالیہ نشان ہے, خاص کر بلاول صاحب کا جو بڑا کلیم کرتے ہیں کہ ان کے نانا نے آئین بنایا. افسوس کی بات ہے بلاول صاحب, آپ کے نانا نے آئین بنایا اور ان کا نواسا رات کے اندھیرے میں اس آئین میں نقب زنی کر رہا تھا. کسی سے توقع نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے اس آئین کا حلیہ بگاڑنے کی یہ کوشش کرے گی. اب اس معاملے کو سر عطا تارڑ صاحب نے کیسے لیا, ذرا وہ بھی دکھا دیں پھر تاکہ آپ تبصرہ کیجئے کہ انہوں نے ایک لفظ NRO یوز کیا, کیوں کیا تھا دیکھیے. تمام جماعتوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی اور نہ صرف پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر بھی یہ کوشش کی گئی کہ ایک گریٹر کنسنسس ڈیولپ کیا جائے آئینی ترامیم کے اوپر. دنیا کے ممالک کے اندر سپریم کورٹ الگ ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹس الگ ہوتی ہیں, اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اندر ہی آئینی معاملات جو ہیں وہ جاتے ہیں تاکہ جو عام شہری ہیں ان کے معاملات میں جو ہے وہ ان کو انصاف بھی مل سکے, انصاف کی بروقت فراہمی بھی ہو سکے, ان کے کیسز جو ہیں وہ جلد اپنے منطقی انجام تک بھی پہنچ سکے. یہ واحد ملک ہے جہاں پہ 9 مئی جیسے کیسز کا بھی آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا. دائرہ کار ہے مشاورت کا یہ وسیع کیا جا رہا ہے. مولانا سے بھی ہماری جو ہے وہ انگیجمنٹ جاری ہے, اور جو لا منسٹر کی ٹیم نے مسودہ تیار کیا اس پہ بھی باتیں کی گئی. پتہ نہیں مسودہ کہاں سے آیا, بھائی ان کی ٹیم نے بنایا مسودہ, اس کا تیار کیا, اس پر بھی سیاست کی گئی. آج علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیڈر کو باہر نکالیں پھر ہم آئینی ترامیم پہ بات کریں گے. تو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی NRO نہیں ملنے جا رہا. وہ اس کو NRO سے کیوں سر تشبیہ دے رہے ہیں؟ مطلب NRO یہ ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں, یہ NRO ہے. اچھا, تو بات یہ ہے شرائط جو نہیں رکھ رہے ہیں. دیکھیے تو علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ان کا نقطہ نظر ہے. جو عطا اللہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں وہ ظاہر ہے اپنے
اپنی بات کر رہے ہیں. تو یہ ابھی تو یہ موضوع نہیں ہے نا کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے گا تو تب بات چیت ہوگی. بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے. یعنی ایک تو صورت یہ ہے نا کہ وسیع تر اتفاق رائے سے آپ ترامیم کریں. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہو, اور 2/3 اکثریت بھی آپ کے پاس اس وقت حاصل نہیں ہے, تو پھر ترمیمیں کیسے ہوں گی؟ تو ترمیمات تو نہیں ہو سکیں گی. پھر کنسنسس ہی بلڈ ہو سکتا ہے نا, وہ ایسی ترمیم لائیں گے جس پہ سب راضی ہو جائیں. اور اس کا جائزہ جو ہے کہ اچھی ترمیم کیا ہے اور خراب ترمیم کیا ہے, یہ بھی ٹھنڈے دل سے کیسے لیا جا سکے گا. تو بہرحال ابھی تو معاملہ الجھ گیا ہے, اور ابھی تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمارے 7-8 ارکان جو ہیں وہ بھی کہیں پنجاب ہاؤس میں رکھے ہوئے ہیں. ہاں جی, یہ دعویٰ کیا گیا. اب وہ دعویٰ کیا ہو وہ کون کون سے لوگ ہیں کیوں رکھے ہوئے ہیں. جب حکومت کے پاس نمبر ہی پورے نہیں ہیں تو یہ پیشرفت آگے تو نہیں ہو سکے گی. سر لیکن ٹھیک ہے, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے نہیں ہو سکے گی, لیکن ادھر بانی پی ٹی آئی ان کو کس بات کا یقین ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی حکومت ترمیم لا کر رہے گی, اور یعنی کہ رہنما جو ہیں ان کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں. آج ایک اور بھی چیز آپ نے دیکھی کہ کچھ پی ٹی آئی رہنماؤں نے سر اپنی ویڈیوز جو ہیں قیادت سے وفاداری کی وہ اپلوڈ کی ہیں کہ جی ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ وہ شکوک و شبہات والی بات کے اوپر, یعنی یہ کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے ترمیم کے حق میں, کیونکہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اگر ترمیم کے حق میں ووٹ دیں تو پھر ان کے ووٹ گنے جائیں گے کہ نہیں گنے جائیں گے, وہی تو بڑا مسئلہ ہے. تو بڑی پیچیدہ صورتحال ہے, جس کو یہ ایک گنجلک صورتحال ہے نا, اس کو آسانی سے طے کرنا ممکن نہیں ہے. اس لیے بہرحال اپنے اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں. اور یہ بڑی مشکل سے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں, اور عدلیہ جو ہے ظاہر ہے کہ عدلیہ سے شکایات پیدا ہوئی ہیں, اس نے تجاوز کیا ہے. چیف جسٹس صاحبان جو ہیں وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے اور انہیں اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. یہ بات سب درست ہے, لیکن یہ تو پھر یہ اس کے بھی کچھ پس منظر تھا, کچھ عوامل تھے, کچھ لوگ ان کے پیچھے تھے. اگر تو یہ سارا وہ بھی تو سدباب کرنا پڑے گا نا. تو اس لیے کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کر سکتی ہے تو چیف جسٹس تو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں تھے. اب وزیر اعظم کو بھی وہ نکو بنا رہے ہیں اور جس کو چاہیں اس کو للکار رہے ہیں, چتھاڑ رہے ہیں, تو دھتکار رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے, اس پہ ٹھنڈے دل سے غور ہونا چاہیے. آج کے دن تک سر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی مطلب حکومت کو شکست ہو گئی ہے, اپوزیشن جیت گئی یا نہیں؟ پروسیس جاری ہے. اب دیکھیں کس طریقے سے بات آگے بڑھے گی. اور یہ 1 مہینہ حکومت کے پاس ہے, وگرنہ تو پھر دستور کے مطابق منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس ہو جائیں گے. اور منصور علی شاہ صاحب تو ایک بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں, بڑے روشن خیال ہیں, بیدار مغز ہیں, بڑے پڑھے لکھے ججوں میں شمار ہوتا ہے. ان کی نظر ہے تاریخ پر بھی اور عدالتی نظام پر بھی. تو میرا خیال ہمیں اتنا یعنی کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی, اور معاملات کو آگے بڑھنے دینا چاہیے. جو غور کر لیں, اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنتی ہے یا کوئی بینچ بن جاتا ہے اس کا, یا فیڈرل شریعت کورٹ کا اس سٹیٹس پہ کورٹ بن جائے, تاکہ مطلب یہ ساری تجاویز ہیں. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کئی ملکوں میں ہے, اب جرمنی میں ہے, فرانس میں ہے, تو اس کے تو بڑے وسیع اختیارات ہیں. جو جرمنی میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, پھر اس کی تشکیل کیسے ہوگی یہ بھی ایک معاملہ ہوگا. لیکن اس پہ سب پہ گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا تحکم جو ہے وہ اپنی جگہ رہنا چاہیے, اور انتظامیہ کا تحکم بھی رہنا چاہیے, اور مقننہ کا بھی رہنا چاہیے. اور ایک دوسرے کی حدود میں تجاوز نہیں ہونا چاہیے, اور جو ادارے مداخلت کرتے ہیں ان کا اس کا بھی سدباب ہونا چاہیے. ان کے راستے میں دیوار کھڑی ہونی چاہیے. صحیح. بانی پی ٹی آئی سر ان کو نئے چیف جسٹس سے 2 امیدیں ہیں. ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی منصور علی شاہ صاحب آ گئے تو ایک تو 9 مئی پر تحقیقات ہوگی ان معاملات پر, اور دوسرا 8 فروری کے جو الیکشن ہے وہ کھل جائیں گے. اور یہی اس کو بنیاد بنا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ترامیم لے کر آنا چاہتے ہیں. کو جو بھی توقعات ہوں, ابھی تو دیکھیے کہ وہ جو مقدمات ہیں وہ تو الیکشن ٹریبیونلز ہی کام نہیں کرنا شروع کر. اس کا شکوہ کیا انہوں نے. ابھی وہ الیکشن ٹریبیونلز کا کام رکا ہوا ہے. تو پہلے تو جو شکایات ہیں وہ ٹریبیونلز کے پاس جائیں گی, تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس میں کوئی آ کے یعنی بالکل کوئی کود تو نہیں سکتی اس میں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور ایک دم جناب یعنی بالکل بجلی کی طرح گر جائیں گے سیاسی جماعتوں پر. ایسا نہیں ہوگا.
اور عمران خان صاحب خاطر جمع رکھیں, اس سسٹم کے اندر جو اس کو آپریٹ ہونے دیں اور سسٹم کے اندر اپنے یہ گنجائش پیدا کریں. اور ایک وسیع تر, آج تو مولانا مفتی جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی بات کرتے ہوئے جی ہاں, وہ تردد میں تھے. سر ان سے پہلی دفعہ پوچھا گیا کہ جی مولانا فضل الرحمان کے کردار کو آپ کیسا دیکھتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب وہاں شک و شبہات پیدا ہو گئے, تو صحافیوں کیونکہ میری بات ہوئی ہمارے جو احمد بھٹی صاحب ہیں, تو انہوں نے کہا, ہم نے پھر پوچھا, صحافیوں نے پھر پوچھا کہ آپ اس کو کلیئر کریں کائنڈلی کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کیا شک ہے آپ کو یا آپ کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی, جمہوریت اگر وہ جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے. اس لیے ان کے حریف بھی تو ہے نا, اس وقت کے پی کے اندر حریف اول تو مولانا فضل الرحمان ہے, اس لیے ان دونوں کی سیاسی ضرورتیں بھی ہیں اور ایک دوسرے سے خوف بھی ہے. تو مولانا تو اس وقت ایک مرکزی حیثیت اختیار کر گئے نا کہ ان کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ ترمیم ہو جاتی یا ترمیم ہو جائے. تو انہوں نے بڑے دانائی سے اور حکمت سے معاملہ آگے بڑھایا ہے. لیکن آج تو ذرا کبھی حکومت, آج کھانا کھایا ہے انہوں نے اسد قیصر صاحب کا, جی ہاں, تو کوئی تھوڑا سا لہجہ ان کا سر لنچ بدلا ہوا تھا. لنچ کیا ہے, اور ایک بڑا مشہور جملہ کہا جاتا ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز فری لنچ. فری لنچ ظاہر ہے. ہاں, تو کیا اس میں بھی ایسا کچھ, کیونکہ پوچھا گیا تھا تو بھائی یہ لنچ نا, یہ تو آپ کسی کو دعوت پہ بلاتے ہیں, وہ لنچ تو ایسا ہے کہ کسی سے آپ نے کھا لیا زبردستی, یہ محاورہ در اور طریقے کا ہے. تو مولانا نے تو بڑی عزت افزائی کی جب ان کے پاس گئے ہیں. اور مولانا جو ہیں بڑے زیرک شخص ہیں, انہوں نے ان کا جو کے پی کے اندر جو ان کی حیثیت ہے اس کا بھی تقاضا تھا کہ اپنی ساکھ کو وہ مجروح نہ ہونے دے, اپنی ساکھ کی بھی حفاظت کرنی ہے اور معاملات کو آگے بھی بڑھانا ہے. اب یہ بڑا ایک نازک سا معاملہ ہے, جو وقت گزرے گا اب حکومت جو ہے بہرحال. آج سر عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں یقین ہے کہ مولانا مان جائیں گے, اور جیسے ہم نے شروع میں بتایا کہ محسن نقوی صاحب بھی پہنچ گئے, حالانکہ ان پر الزام لگ رہا ہے کہ جی وہ ان کا مشن جو ہے وہ فیل ہوا. تو آپ کو لگ رہا ہے مان جائیں گے؟ اعظم تارڑ صاحب ان سے ملنے گئے تھے نا, تو موزم اب وہ بات بنی نہیں ہے. اور اس میں تو کوئی شبہ نہیں نا کہ جو حکومت سے جو اس کی ہینڈلنگ ہے اس میں تو ذرا بے تدبیری ہوئی ہے نا. اچھا, اگر مولانا سے بات نہیں ہو رہی تھی اور 2/3 اکثریت ممکن نہیں تھی, تو پھر اتوار کے روز اس طرح اجلاس بلانا, پوری قوم جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں پاما پار کھڑے رکھنا, اس کا کیا فائدہ تھا. لیکن بہرحال اب حکومت جو بھی اس کی کوشش ہے وہ اپنی کوشش کرتی رہے. یہ تو شطرنج کا کھیل ہے, کبھی ایک مہرہ آگے کبھی دوسرا مہرہ آگے. اب اس میں کہاں تک کامیابی ہوگی, اس کو چیک میٹ ہوتی ہے, ہاں یہ تو وقت بتائے گا آنے والا. لیکن بہرحال دستور کے معاملے میں زور زبردستی جو ہے وہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. بڑے اللہ توبہ کر کے ہم نے یہ دستور بنایا ہے, ایک پورا ملک جو ہے ہم نے آدھا کیا, ٹھیک ہے نا, دستور کے بناتے دستور کے جھگڑے میں. اور آج دیکھیں بنگلہ دیش جو ہے اس وقت شیخ مجیب الرحمان اپنی اکثریت کے نشے میں بدمست تھے, اور آج کیا ہو رہا ہے, آج ان کی قوم ان کو دھتکار رہی ہے. اور آج وہاں یوم قائد اعظم منایا جا رہا ہے, قائد اعظم کو بنگلہ دیش کا بانی بھی قرار دیا جا رہا ہے. اور وہاں وہ یوٹیوب پر وہ لوگ ایسی میں دیکھ رہا ہوں بنی وہ کہ وہ بچے ہیں, لڑکے ہیں, لڑکیاں ان سے پوچھ رہے ہیں اگر پاکستانی آپ کے ہاں آئے تو آپ ان کا کیسے سواگت کریں گے. وہ بڑا خوشی پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں. یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ بھائی پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے تاکہ اس کو بنگلہ دیش کو ایک ایٹمی تحفظ حاصل ہو جائے. تو یہ ایک گرم جوشی جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. اس لیے جو شیخ مجیب الرحمان جو تھے نا ان کو میجورٹی حاصل ہو گئی تھی. ان کی جو 1970 کی اسمبلی تھی, قومی اسمبلی, اس میں میجورٹی ان کے پاس تھی اور وہ بآسانی حکومت بنا سکتے تھے. لیکن وہ انہوں نے دستور پر سمجھوتا نہیں کیا اور دستور کہا جی میری مرضی کا دستور بنے جس میں اور میں اپنی مرضی کروں گا. اور جب اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہوا اس کے بعد دوبارہ بلا لیا گیا, انہوں نے اسے جانے سے انکار کیا. جو ڈھاکہ میں ڈھاکہ جو ہے وہ اسمبلی کی نشست تھی, اسمبلی کو وہیں اجلاس کرنا تھا. تو شیخ مجیب الرحمان جو تھے انہوں نے
حالات کو آگے دھکیلا. بنگلہ دیش کی اکثریت اسمبلی میں ہو چکی تھی, اس کی پورے ملک پر, پاکستان پر حکومت قائم ہو سکتی تھی, لیکن انہوں نے اس کو علیحدگی کی طرف دھکیل دیا. اور آج اس بات کا وہاں بھی اعتراف کیا جا رہا ہے اور وہاں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے اور ہم پاکستان کے ساتھ اپنے رشتے بحال ٹھیک ہے. سر ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. غور کرنا چاہیے, آج جو ہم اس ملک کے اندر بیٹھے ہیں اس کی قدر کریں اور معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے سر, الجھائیں نہیں. ٹھیک ہے, الجھانا آسان ہے اور سنوارنا مشکل ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں, سلجھانا مشکل ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بانی پی ٹی آئی نے آج اڈیالہ جیل میں گفتگو کی. اس میں ایک طرف تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو آئینی ترامیم ہیں یہ 3 امپائروں کو توسیع دینے کے لیے کی جا رہی ہیں. شامی صاحب اس میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو بھی شمار کر رہے ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ آج جو ان کو ریلیف ملا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملا ہے اور اس کی سماعت وہی کر رہے تھے. ایک سر بات انہوں نے اور کی ہے بانی پی ٹی آئی نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہیں اور قرضوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے ان کی سرمایہ کاری اہم ہے. یہ ماضی میں بھی کہہ چکے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کی وجہ سے بیرون ملک موجود یہ پاکستانی سرمایہ کاری نہیں کر رہا ہے. دیکھیں, وہ ظاہر ہے کہ جیل میں ہیں تو جو جس طرح سوچ رہے ہوں گے, جو غصہ ہوگا اس کا اظہار کریں گے اپنے الفاظ میں, اور ان کو بھی چاہیے یعنی جو وہ بار بار ان کے پیغامات منسوب ہوتے ہیں اور جو وہ ٹویٹ کرتے ہیں جو چیزیں, اس سے ایک ہنگامہ برپا ہوتا ہے اور ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں, اس سے گریز کریں. اور یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ کوئی اضافہ کرنے نہیں جا رہی, تو عمر میں تو ججوں کی کوئی اضافہ ہو نہیں رہا ابھی تک تو جو اور اس پہ کوئی کنسنسس بھی نہیں ہے, اور کنسنسس کیا 2/3 اکثریت بھی نہیں ہے. تو نام لے کے ججوں کو نشانہ بنانا, جرنیلوں کو نشانہ بنانا یہ اچھی روایت نہیں ہے. اور خان صاحب جو ہیں وہ اپنے جیل میں ہیں اور وہ اس طرح کے یعنی اظہار خیال سے گریز کریں تو خود ان کے اپنے مفاد میں بہتر ہے. باقی جہاں تک اوورسیز پاکستانی اس کا تعلق ہے, درست بات ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, لیکن آپ دیکھیں ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے, ہماری معیشت جو ہے اس نے ذرا اس کو سنبھالا ملا ہے, مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی, تو اس لیے انفلیشن کم ہوئی ہے. تو یہ ساری باتیں بھی ہوئی ہیں نا, تو ایسی بات نہیں ہے. معیشت جو ہے اس میں تو بہتری کے آثار ہیں. آج روس کے نائب جو ہیں وزیر اعظم وہ آئے ہوئے تھے, نائب وزیر اعظم پاکستان کے دورے پہ ہیں اور بھی ان کی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ کانفرنس بھی ہو رہی تھی. تو پاکستان اور روس کے درمیان بھی وہ اچھے تعلقات کی بنیاد رکھی جا رہی ہے, بلکہ رکھی جا چکی ہے, اور ماضی کی تلخیاں بھلا کے دونوں ملک جو ہیں ایک دوسرے سے مشاورت کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں, ابھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ میں انڈین ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ کہا تھا کہ پاکستان میں کوئی تیل کے اور گیس کے بڑے وسیع ذخائر ملنے والے ہیں. اب یہ بھی خبریں ہیں, اللہ کرے ایسا ہو جائے اور ماضی کی طرح نہ ہو سر وہ جو خان صاحب کی حکومت میں ہو گیا تھا. لیکن یہ ہے کہ اب سرگرمی دکھانی چاہیے, جان لڑانی چاہیے. اب ایسے میں کل اب وہ وکلا کنونشن ہونے جا رہا ہے جس کا اشارہ اسد کیسر صاحب نے بھی کیا, حامد خان صاحب, تو کیا ہم پھر یہ دوبارہ سے سر کسی ہم وکلا تحریک کی طرف جا رہے ہیں, ایجیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ کنونشن تو ہوگا, وکلا اپنے جذبات کا اظہار کریں گے, جو نئی یہ ترمیم جو تجویز کی گئی ہے اس پہ اس کا غم و غصے کا اظہار کریں گے. لیکن ابھی تو اب کوئی مسودہ جو ہے اس وقت میدان میں ہے ہی نہیں. ایسا مسودہ یا ایسی کوئی تجاویز جو ہیں وہ تو ہوا میں اڑ گئی ہیں نا. تو وکلا کو چاہیے کہ اپنے جذبات کا ضرور اظہار کریں اپنا, اور مگر اس بات پر بھی غور کریں کہ یہ جو تاخیر ہے مقدمات میں اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اور کیسے جو ہزاروں لاکھوں مقدمات جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں ان کو کیسے ان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے. وکلا پر یہ بھی تو لازم ہے نا. باقی تو ٹھیک ہے, ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, اس کا اظہار ہونا چاہیے, اس میں ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بالکل. اچھا سر, جو اعتراض ہمیں کل تھا اس کی آج وضاحت دی ہے, اور جو محب اللہ شاکر صاحب, ہاں جی ذرا سنیں, کونسل جنرل نے, ہاں جی, تو وہ علی امین گنڈاپور صاحب نے گنڈاپور نے بھی کہا ہے نا. جی ہاں, اور تو ان کی وہ جاری ہے نا ہنسی مذاق
ہمارے گورنر صاحب تھے فیصل کنڈی صاحب تھے, سر انہوں نے کہا ویلا منڈا ہے, ویلا منڈا ہے, یہ گلا کردا ہے, پرچی پہ آیا ہے اور پتہ نوٹس لوے کوئی. تو بہرحال سر ذرا سنیں انہوں نے وہ میوزک سے متعلق جو ہے وہ کیا بات کی ہے ترانے پر. کہ جب بھی کوئی ہمارا اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے تو جو بھی ہے, چونکہ ہمارا ایک اسلامی ایونٹ ہے, جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے, اور اس پہ انہوں نے کلیئرٹی سے بتا دیا ہے کہ ان کی کھڑے نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہمارا وہ میوزک کے ساتھ ہمارا قومی ترانہ پیش کیا گیا, تو چونکہ میوزک کے ان کا ایک پالیسی ہے کہ میوزک کے ساتھ وہ اس کو وہ اپریشیٹ نہیں کرتے, انہوں نے موقف دے دیا اپنا کہ میوزک کی وجہ سے وہ ان کی پالیسی, اور اپنا بھی ترانہ اس لیے انہوں نے بین کیا ہوا ہے کہ اسے یہ میوزک تھا. جلسے کے حوالے سے انشاءاللہ جلسے کی ہماری بھرپور تیاری ہے, ہم تو ہمیشہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں انشاءاللہ. پرچی پہ آیا ہوا بندہ ہے, پرچی پہ تمہارا آرڈر ہوا ہے, اس صوبے میں تمہارا مینڈیٹ ہے نہیں. ایک ٹک ٹاکر پنجاب میں بیٹھی ہے, ایک ٹک ٹاکر یہاں پہ چھوڑا ہوا ہے. اصلاح پہلے ہے, سزا بعد میں ہے. اصلاح کر لے ورنہ سزا کے لیے تیار رہے. آئندہ سر ایک اور ترانہ تیار کر لیں جس میں میوزک نکال دیں تاکہ یہ آئیں تو ان کو پھر مسئلہ نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ پھر افغان جو سفارت خانہ ہے اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ حکومت پاکستان کو لکھ بھیجے کہ جہاں میوزک کے ساتھ ترانہ بجایا جائے گا ہمیں وہاں نہ بلایا جائے. اور یہ پھر ان کو جو بلانے والے ہیں وہ بھی احتیاط کریں اور جانے والے بھی احتیاط کریں. افغان سفیر کو یا افغان کونسل جنرل کو جانا ہی نہیں چاہیے وہاں جہاں کے میوزک کے ساتھ ترانہ بجایا جائے. اور بلانے والے ہمارے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ نہ بلائیں ان کو تاکہ بعد میں آ جائیں, ان کو بات کا وقت دے دیں. مگر جو بین الاقوامی سفارتی آداب ہیں اس کے تحت تو پھر ترانہ جب بجے گا تو اس کا احترام کرنا ہوگا. تو میرا خیال جو اب انہوں نے شرعی عذر جو ظاہر کیا ہے, سر لیکن دفتر خارجہ میں نے تو پہلے بھی کہا نے تو تھا ڈیمانڈ کہ کر اسے دیا ہے. بدعت سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر ان کو میوزک جو ہے وہ گوارا نہیں ہے تو ٹھیک, ان کی اپنی مرضی, پھر وہ نہ آئیں ان تقریبات میں اور ان کو نہ بلایا جائے. دفتر خارجہ نے تو سر اس بات کو نہیں مانا, انہوں نے چلیے تو دفتر آج خارجہ ڈیمارش کر دیا جو بھی ہے وہ اپنا, ہم اس کے اب یہ جو بات ہے اس کو سمیٹنا بھی چاہیے نا, ہم کہاں تک جھگڑے بڑھاتے چلے جائیں گے. ابھی تو آپ دیکھیں وہ ہوا ہے سر لبنان میں بڑا جو ہے وہ خوفناک واقعہ پیش آیا اور وہاں پر تقریباً کوئی 4-5 ہزار پیجرز ایک دم پھٹے ہیں. جب پیجر جو ہیں اب وہ ایسا ہے نا, اس کے ایک وائرلیس کی ایک قسم ہے یہ پیجر جس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپس میں. 90s کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پہلے زیادہ پیجر ہی ہوتے تھے, بالکل موبائل فون اتنا عام نہیں ہوا تھا. ایگزیکٹلی, اور خاص کر ہاسپٹلس کے اندر جو ہے یا کارپوریٹ جو کمپنیز تھیں وہاں پر یہ استعمال ہوتے تھے کہ جی میسج جو ہے وہ آپ کو 1 وے مل جاتا تھا. بعد میں پھر وہ 2 وے کمیونیکیشن کے لیے بھی پیجرز آنا شروع ہوئے. اب وہ ہوا نا کہ لبنان میں ان کو خدشہ تھا کہ بھئی یہ جو موبائل فونز ہیں ان کے ذریعے حملہ ہو سکتا ہے. حزب اللہ کے پیجر, حزب اللہ نے پیجرز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں منگوا لیے تائیوان سے. اب تائیوان کہتا ہے کہ وہ ہمارے نہیں ہیں, یعنی ہم نے نہیں بھیجے, یہ یورپ سے کسی کمپنی, یورپ کی کمپنی ہے, یورپ میں بنے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں لائسنس کے تحت. جی ہاں, مگر ہنگری کی کمپنی ہے. اس وقت کوئی ایسی ڈیوائس لگا دی گئی ہے کہ جس کو وقت کی ضرورت پھاڑا جا سکے. ہاں جی, یہ کہا جا رہا ہے. یعنی اس میں یہ ایک شکوک و شبہات ہیں کہ یہ جو اس میں جو ہنگری میں بنا ہے پیجر سر, وہ AR924 اس کا نام جو ہے وہ بتا رہے ہیں, کمپنی کا بیک نام ہے اس کا کمپنی کا. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے جب وہ چلے ہیں, وہی جو آپ والی بات, درمیان میں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے. اب یہ تو تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا. اصل بات یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے اس نے ایک اپنی انسانیت دشمنی کا ثبوت دیا ہے. سر یہ پہلی دفعہ اس طرح سے ہوا ہے. اس طرح کی دہشت گردی جو ہے کسی بین الاقوامی قانون کے تحت اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ پیجر کے ذریعے ہزاروں افراد کو زخمی کر دیں اور لوگ لقمہ اجل بن جائیں. یہ مثال نہیں ملتی. مگر آپ یہ بھی دیکھیے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کہاں تک ترقی کر چکی ہے, اور یہ جو ہمارے پاس ڈیوائسز ہیں اس سے ہمیں کس طرح محتاط رہنا چاہیے. اور اب یہ ضرورت ہے اقوام متحدہ اس پہ کارروائی کرے, اور یعنی اسرائیل کو اس کی سخت سزا ملنی چاہیے, اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی. لیکن سر اس میں اگر کسی کو مقابلہ کرنا ہے تو پھر ٹیکنالوجی میں بھی تو اسرائیل کا مقابلہ ہی کرنا پڑے گا. اب یہ تو آپ کا کیا مقابلہ کریں گے آپ, اگر یہ دہشت گردی اس طرح کی ہے تو اس کا تو کوئی انسان توقع تو نہیں رکھتا کہ عام شہریوں جن پر آپ جنگ کے دوران بھی اگر کسی ملک سے آپ کی جنگ شروع ہو تب بھی آپ اس کے عام شہریوں کو نشانہ نہیں بنا سکتے. تو لبنان سے تو اس کی جنگ نہیں ہے اور وہ نشانہ بنا رہے عام شہریوں کو. تو اس کی اتنی بربریت کی اس سے زیادہ کوئی سبزی خرید رہا ہے, کوئی کچھ اپنے کام کر رہا تھا, بڑا بڑا طاقتیں جو ہیں ان کو غور کرنا چاہیے اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اگر اس کا ہاتھ نہیں روکا جاتا.
اچھا بھائی یہ ایک جی سر آپ یہ آپ سے کوشچن کرنا ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب سر، وہ پھر انہوں نے وہی جو بات کر دی کہ جی ایک ٹک ٹاکر پنجاب میں اور ایک ٹک ٹاکر، دیکھیں یہ سے بات نہیں ہے. آپ وزراء اعلیٰ جو ہیں ان کو احترام کرنا چاہیے، خاص طور پر خواتین کا احترام بہت لازم ہے، ایک دوسرے کا احترام بھی لازم ہے. اور جب آپ اس میں پایا ثقافت سے گرتے ہیں، کوئی لوز ٹاک کرتے ہیں تو آپ اپنی بے عزتی کرتے ہیں. دوسرے کی عزت جو ہے اس کو فرق نہیں آتا. اس پہ مریم بی بی کا ذکر بڑی احترام سے لینا چاہیے، اور گنڈا پور جو ہیں ان کا ذکر بھی جو ہے ظاہر ہے کہ دوسرے وزراء اعلیٰ ہیں وہ بھی ان کا ذکر احترام سے. مریم نواز صاحبہ نے آج ایک انکشاف کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو پچھلے دور میں جو ایجوکیشن پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے حوالے سے کہا ہے کہ 1 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. 1 ارب کی سنے سر، تو اب تفصیل سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا. تو انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں وہ اسکول جو ہیں ان کو دینے کا اعلان کیا ہے، ہزاروں اسکولوں کو، پرائمری اسکولوں کو اور ہائی اسکولوں کو. اسی طریقے سے انہوں نے جو دل کے امراض میں مبتلا بچے ہیں ان کی آپریشن کے لیے ایک پروگرام لانچ کیا ہے. ہزاروں بچوں کا آپریشن ہوگا اور سرکاری اسپتالوں میں بھی ہوگا اور نجی اسپتالوں میں بھی ہوگا، اور یہ اس کے لیے حکومت خصوصی فنڈ فراہم کرے گی کہ بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اور ہمارے سرکاری اسپتال جو ہیں ان کو ایکوپ کرنا چاہیے، ان میں وسعت دینی چاہیے، اور یہ آپریشنز جو ہیں اور بچوں کی بیماریاں جو ہیں ان کا علاج یہاں تاکہ مناسب اور مکمل طور پر ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے. جی سر آپ ہی کچھ. اچھا یہ ہمارے دوست پروفیسر نعیم مسعود صاحب، ان کے کالموں کا مجموعہ ہے زاویہ زرداری. اچھا ہاں، یہ گزشتہ 4 دہائیوں کی سیاسی دہائی. اچھا اب اس میں انہوں نے ان کے جو کالم چھپتے رہے ہیں ان کا انتخاب چھاپا ہے اور اس کا ان کو زرداری صاحب کے ساتھ منسوب کر دیا ہے، کیونکہ زرداری صاحب کو سمجھتے ہیں کہ جو ہماری سیاست ہے اس پہ انہوں نے بہت اثرات مرتب کیے ہیں. ان کی مفاہمت کی جو ان کی تھیوری ہے مفاہمت، اس نے پاکستانی سیاست کو آگے بڑھایا ہے. سر لیکن مفاہمت کی جو ہے اصل تھیوری اگر پیچھے جائیں تو وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے کہا گیا نا، ظاہر ہے اس کے وارث تو وہی ہیں نا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں جو زرداری صاحب نعرہ لگاتے تھے ایک زرداری سب پر بھاری، انہوں نے کہا نہیں ایک زرداری سب سے جاری. انہوں نے کہا اگر خان صاحب بھی زرداری صاحب کی بات مان لیتے اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر اپنے معاملات طے کرتے تو آج ان کو بھی یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. تو زرداری صاحب نے جس طرح مفاہمت کا جذبہ جو ہے اس کو آگے بڑھایا ہے، قید و بند طویل صحبتیں کاٹی ہیں، مقدمے قائم ہوئے ہیں، الزامات لگے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا کام کرتے گئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلے صدر تھے جنہوں نے باعزت طریقے سے اپنا ٹینیور پورا کیا، اختیارات بھی دیے اپنے پارلیمنٹ کو. ٹینیور جو ہے پورا کرنے کی مدت ہی نہیں ملتی. اور اس پہ ہمارے جان کاشمیری صاحب ہیں، یہ شاعر ہیں ہمارے گجرانوالہ کے، یاد یہ رکھنا بات ہماری، ایک زرداری سب پر بھاری، پہلے تولے پھر وہ بولے، فیصلہ کر کے کبھی نہ ڈولے، بندہ بندہ صدقے واری، ایک زرداری سب پر بھاری. اور رب کا کتنا کرم ہوا ہے، بارے دیگر یہ صدر ہوا ہے، سچی یاری اس کی یاری، ایک زرداری سب پر بھاری. تو بہرحال زرداری صاحب اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ زرداری صاحب کے یہ جو مفاہمت کا جذبہ ہے اس نے ہماری سیاست پر مثبت اثرات مرتب کیے ہیں. اور ابھی جذبے کے تحت ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ایک دوسرے کو تسلیم کریں. اب یہ جو ہمارے نعیم مسعود صاحب ہیں پہلے نوائے وقت میں کالم لکھتے رہے، پھر ہمارے سہیل وڑاج صاحب کو جنگ میں لے گئے اور بڑے یعنی کہ سر کا تاج بنایا، اور بڑی ایک سر مجھے ایک بریک لینی ہے، دل کو کھینچتی ہے ان کی تحریر ماشاءاللہ. چلیں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.